प्यारे बच्चों आदाब। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की होम क्लासेस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान अनवर ख़ान। आइए आज के इस लेसन की इस दर्स की इब्तिदा करते हैं। बच्चों, हम दबिस्तान दिल्ली और उसकी खसूसियात पर मुफस्सल गुफ्तगू कर चुके हैं। हमारे 2 लेसन उसमें हुए थे। अब दबिस्तान दिल्ली के साथ साथ हमारा जो 12वीं जमात का निसाब है उसमें शामिल है दबिस्तान लखनऊ। दबिस्तान की जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि दबिस्तान कह लीजिए कि एक स्कूल ऑफ थॉट है, एक स्कूल ऑफ डिक्शन है, एक पर्टिकुलर पोइट्री का, एक मखसूस शायरी का। तो उसमें दबिस्तान लखनऊ का अपना एक अलग मुकाम, अपना एक अलग ख़ास रंग है जो पहले कहीं नहीं पाया जाता था। दबिस्तान लखनऊ की शायरी क्या है, वो दरअसल जो कदीम शायरी थी हिंदुस्तान की, जो दक्कन वाली थी और जो दिल्ली वाली शायरी थी, ये इससे बिल्कुल अलग है। जैसे दक्कन की शायरी थी तो उसकी ज़बान का अंदाज़ अलग था, उसकी तशबीहात, इस्तारात या बाकी जो पोइटिक डिवाइसेस हैं, शेरी सनतें हैं, वो अलग थीं। और जहाँ तक इसकी बात है दिल्ली की, तो दिल्ली में भी ज़बान शुस्ता हुई थी, वहाँ जज्बातियत थी। तो ना तो वहाँ दिल्ली वाली बात है और ना ही कदीम शायरी वाली, बल्कि उससे अलग एक रंग है जिसे लखनऊ के भी जो मुतक़द्दमीन शोरा हैं जो बाद में आए उन्होंने इख्तियार किया। और ये इस शायरी का एक नुमायाँ वस्फ़ है जिस पे हम बात करेंगे। इसकी अलग अपनी खुसूसियात हैं, इसके अपने अलग मौज़ूआत हैं, अपनी ज़ुबान है, डिक्शन है। लेकिन इससे पहले हम जानते हैं कि इसका पस मंज़र क्या है, कि जिस पस मंज़र में दबिस्तान लखनऊ मारिज़ वजूद में आया। आपको याद होगा बच्चों, जब हमने बात की थी दबिस्तान दिल्ली के पस मंज़र की, तो हमने बात की थी 1707 से। जी हाँ, 1707 ही वो साल है जिस साल एक तरफ तो मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की वफ़ात हुई और उसी साल दक्कन से, दक्कन के सबसे बड़े शायर वली दक्कनी दिल्ली में आए थे। और जो उर्दू शायरी की रवायत थी बाकायदा तौर पर दक्कन से मुंतकिल हुई थी शुमाली हिंदुस्तान में। तो इस दौर में जब मुग़लिया सल्तनत का ज़वाल हुआ, बिल्कुल बेचैनी की सी कैफियत थी। 1722 में क्या होता है, उसके चलते को 15 साल के बाद, कि तख्ते दिल्ली की तरफ से दिल्ली के हुक्मरानों ने क्या किया कि नवाब सआदत अली ख़ान को अवध का सूबेदार मुकर्रर किया। अवध किसे कहते हैं? लखनऊ, कानपुर और इसके मज़ाफ़ात का सेंट्रल यूपी का जो इलाका है इसे अवध कहा जाता है। बनारस भी जिसमें शामिल है। शाम अवध सूबे बनारस मशहूर मुहावरा है हमारा। तो अवध का जब उसको गवर्नर बनाया गया, सूबेदार बनाया गया, तो उसने देखा कि मरकज़ जो था दिल्ली था, बड़ा कमज़ोर था। मरहट्टे, रोहेले, अहमद शाह, नादिर शाह, उनके हमलों का सिलसिला जारी था। तो उसने क्या किया कि वो ख़ुद मुख्तार हो गया वहाँ, यानी कि उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट वहाँ डिक्लेयर कर दिया और अवध का सिलसिला वो ख़ुद चलाने लगा, सआदत अली ख़ान। तरक्की उसने की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत जफाकशी की और उसने लखनऊ और उसके मुज़ाफ़ात यानी कि अवध का जो इलाका था उसमें खुशहाली को बहाल किया, अमन को बहाल किया, बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। इसके बाद सफदर जंग आए, सफदर जंग के बाद शुजाउद्दौला आए। तो उन्होंने भी जो इसकी रिवायत थी सआदत अली की उसको बरकरार रखा और ज़्यादा तवज्जो उनकी मरकूज़ रही लखनऊ में इस बात पर कि किस तरीके से अवामुन्नास तरक्की करें, रोज़गार पैदा हो, पैदावार में इजाफ़ा हो। तो उसका नतीजा ये निकला कि आमदनी में लगातार इजाफ़ा हुआ। इलाका अवध का बाकी मुल्क के मुकाबले में बहुत खुशहाल हो गया। और उस खुशहाली जब आती है ना, तो अपने साथ जहाँ फरागत लाती है, सुकून लाती है, तो आदमी ऐश प्रस्ती की तरफ जाता है। यही लखनऊ वालों के साथ हुआ। इसी दौरान ये जो अरसा गुजरा तकरीबन 50-100 साल का, तो दिल्ली में और तबाही हुई और बिगाड़ आया। 1739 में नादिर शाह उसको लूट के चला गया, तो वहाँ गुर्बत हुई, बेचैनी हुई, इफलास हुआ। तो वहाँ के जो शायर थे, अदीब थे, फ़नकार थे, वो वहाँ से हिजरत करना शुरू हुए। उन्होंने दिल्ली को छोड़कर लखनऊ की तरफ आना चाहा। उसकी वजह ये थी कि लखनऊ वाले आसूदा हाल थे, खुशहाल थे, वहाँ खाने को मैसर था, रोज़गार के मौके थे। तो आम शायरों की तो बात छोड़ें, मीर तकी मीर जैसा शायर जिसने कहा था कि मरसी ये दिल के कही कह के दिए दिल्ली को, शहर दिल्ली में है सब पास निशानी अपनी, उसको भी दिल्ली छोड़ के लखनऊ आना पड़ा। और वो अपनी उस गुर्बत की वजह से वो जो रिवायती मलबूस पहन के जब एक लखनऊ के मुशायरे में कलाम पढ़ने लगे, तो उनकी उस जिस्मानी हैयत को देखकर लोगों ने मजाक उड़ाया। और मीर तकी मीर ने एक कता पढ़ा था फिलबदी वहाँ कि क्या बूदोबाश पूछो हो पूरब के साकनो, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के,
دلی کے ایک شہر تھا عالم میں انتخاب ہے رہنے والے ہم اسی اجڑے دیار کے. تو میر تقی میر کیا مزار آج بھی لکھنؤ میں ہے. تو کہنے سے غرض یہ ہے کہ تقی میر جیسے بڑے شاعر کو بھی دلی کے حالات کی وجہ سے دلی چھوڑنی پڑی، اور جس شہر کی طرف انہوں نے کوچ کیا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ بلکہ لکھنؤ تھا. اس کی وجہ کیا تھی کہ لکھنؤ آسودہ تھا، وہاں سکون تھا، وہاں روزگار تھا، وہاں کھانے کو میسر تھا. تو یہ بات ہوئی ایک. تو اب جو شجاع الدولہ تھے ان کے حوالے سے ایک بات تاریخ بتاتی ہے کہ شجاع الدولہ ناچ گانے کے دل دادا تھے، بڑے شوقین تھے. انہیں ناچ گانا دیکھنا، سننا، گیت لکھنا پسند تھا. اور ان کا یہ تھا کہ انہوں نے ناچنے والی جو خواتین تھیں، جو عورتیں تھیں، شجاع الدولہ نے ان کو اپنے محل میں ایک خاص جگہ دی، ان کو ریکروٹ کیا گیا، وہ محل کا ایک حصہ بنا دی گئی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ روزانہ ناچ گانے کی محفلیں نہ صرف جو صوبیدار تھے ان کے محل میں ہوتی تھیں، بلکہ دیگر جو عمرہ یا وزراء تھے یا رؤسا تھے انہوں نے بھی ان کے دیکھا دیکھی ناچ گانے کی محفلیں منعقد کرنا شروع ہوئیں. اور طوائفوں کا جو کلچر تھا نا وہ لکھنؤ کے سماج کا ایک حصہ بن گیا. دیگر جتنے بھی امیر لوگ تھے، جاگیردار تھے، انہوں نے بھی اپنے گھروں میں، محفلوں میں ناچ گانے کی محفلیں منعقد کرنا شروع کیں، کیونکہ لوگوں کے پاس فراغت تھی، پیسہ بہت تھا، تو وہ پیسہ اس طریقے سے لٹانے لگے. تو دلی میں اور لکھنؤ میں جو بنیادی فرق ہمیں نظر آیا، وہاں روحانیت کی بات ہو رہی تھی، یہاں دنیا داری کی بات ہونے لگی. اس کے دیکھا دیکھی عام عوام میں بھی جو یہ طوائفوں کے کوٹھے کا چلن تھا نا وہ بڑا عام ہو گیا لکھنؤ میں، خصوصاً شجاع الدولہ کے وقت میں. لیکن یہاں ایک بات بڑی ضروری ہے کہ اس دور میں طوائف کا کوٹھا کوئی بہت گری ہوئی چیز نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ لکھنؤ میں یہ رواج ہو گیا تھا کہ اپنے بچوں کو تہذیب اور سوسائٹی کے ایٹیکیٹس، رکھ رکھاؤ، سلیقہ سکھانے کے لیے نشست و برخاست کیسے کرنی ہے، بڑوں سے کیسے پیش آنا ہے، جی حضور کر کے کیسے بات کرنی ہے، یہ سب سکھانے کے لیے باقاعدہ سے بچوں کو طوائفوں کے کوٹھے پر بھیجا جاتا تھا، ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ ایٹیکیٹس کا کریش کورس کرنے کے لیے. اور یہ سلسلہ تھما نہیں شجاع الدولہ کے ساتھ ہی، بلکہ یہ واجد علی شاہ تک چلا. جب 1856 میں 1856 میں ان کو معزول کر دیا گیا، تب تک یہ سلسلہ چلتا رہا. گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 100-125 سال یہ عیش پرستی کا دور مسلسل حاوی رہا لکھنؤ پر، جس میں ناچ گانا، موسیقی، شاعری، ڈرامہ وغیرہ شامل تھے. یہاں میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک طوائف جو تھی وہ معاشرے کا حصہ بن گئی اور وہاں کے لوگ سلیقہ شاعری پر زور دینے لگے. اس میں یہاں میں ایک بات آپ نے پہلے سنی ہوگی، ایک چٹکلا یا لطیفہ کہا جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ کسی ریلوے اسٹیشن پر لکھنؤ کے 2 نواب ایک ساتھ آ گئے. اب وقت کچھ تھوڑا سا لیتی ہے ٹرین، جب کسی درمیانی اسٹیشن پر رکتی ہے 1.5 یا 2 منٹ جو سواریوں نے اترنا ہوتا ہے وہ اترتی ہیں، نئی نے بیٹھنا ہوتا ہے. تو اس نواب صاحب نے اپنی وہ جو لکھنؤ کا رکھ رکھاؤ اور سلیقہ شاعری دکھاتے ہوئے کہا نہیں حضور پہلے آپ. دوسرا کہنے لگا نہیں پہلے آپ. تو اس پہلے آپ میں یہ ہوا تھا کہ ان کی ٹرین چھوٹ گئی تھی. تو یہ وہ ادب، یہ سلیقہ تھا لکھنؤ کا جو اس دبستان لکھنؤ کا حصہ ہے. لیکن اس سلیقے کو سیکھنے کے لیے، پانے کے لیے جو معاشرہ تھا وہ طوائف کے کوٹھے کا رخ کرتا تھا. یہ بھی ایک المیہ لکھنؤ کے اس معاشرے کا تھا. اسی دور میں ظاہر ہے جب شاعری پنپے گی تو جب آپ ناچ اور رقص دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس ناچ اور رقص کو اپنے ذہن میں رکھ کر جو شاعری کرتے ہیں وہ روحانیت والی تو ہو نہیں سکتی، وہ تصوف والی ہو نہیں سکتی. لہٰذا لکھنؤ کی شاعری جو ہوئی وہ اسی عیش و عشرت کے ماحول میں ہوئی، اسی عیش پرستی کے ماحول میں ہوئی، اور جتنے بھی فنون تھے اور شاعری تھی ان کی ترویج اسی کے دیکھا دیکھی وہاں ہوئی. تو دہلی سے جتنے بھی شاعر ہجرت کر کے وہاں آئے تھے، پہلے تو انہوں نے اپنا رنگ باقی رکھا، لیکن جب وہاں کے مشاعرے میں شامل ہوئے، وہاں کے لوگوں کا مزاج دیکھا اور انہوں نے بھی اپنے اس مزاج کو تبدیل کرنا شروع کیا. وہاں کے مشاعروں میں، مشاعرہ آپ سمجھتے ہیں نا جسے ہندی میں کوی سمیلن کہا جاتا ہے، انگلش میں ہم کہتے ہیں پوئٹک سمپوزیم، یعنی کہ بہت سارے شاعر جہاں اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنا کلام سامعین کو سناتے ہیں. تو مشاعرے میں جو
عام لوگوں کی شرکت بھی ہوئی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو عمرہ یا رؤسا تھے، جو امیر لوگ تھے، نواب لوگ تھے، کسی نواب کے دربار میں یا راجہ کے دربار میں شاعروں کو بلایا جاتا تھا اور وہاں وہ اپنی شاعری پڑھتے تھے اور داد و تحسین حاصل کرتے تھے۔ لیکن لکھنؤ کی یہ جو سب سے بڑی خاصیت ہے کہ وہاں شاعری امیروں سے نکل کر عام آدمی تک پہنچی، عام آدمی بھی شاعری کی طرف، فنون کی طرف، ادب کی طرف راغب ہوا۔ اگر ہم دہلی کی شاعری اور اس میں ذرا سا ایک سرسری موازنہ کرنے کی کوشش کریں نا، تو دہلی کی داخلیت اور جذبات نگاری جو تھی نا وہ اہم تھی۔ ہم اس پہ بات کر بھی چکے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو چاہیں کیا بلکہ آپ دیکھنا چاہیں تو میں نے اس ویڈیو میں دبستان دہلی کے جو 2 ویڈیوز تھے ان کا لنک دیا ہوا ہے اس کی ڈسکرپشن میں۔ آپ وہاں جا کر دبستان دہلی کی خصوصیات، اس کا پس منظر، اس کے نمایاں شعراء کے حوالے سے جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ 2 ویڈیوز ہیں وہ۔ تو جب دہلی میں داخلیت یعنی کہ قلبی واردات جو ہے اس کے بیان کی بات کی جاتی تھی، لیکن یہاں خارجیت تھی، وہاں جذبات نگاری تھی، لیکن یہاں خارجیت کے ساتھ ساتھ جو یہاں کے موضوعات کی اگر ہم بات کریں نا تو یہاں دبستان جو وجود آیا لکھنؤ کا شاعری میں، اس میں نشاط کا جو عنصر تھا، وہاں حزن و ملال تھا، یہاں خوشی تھی، انبساط تھا، نشاتیہ شاعری ہوئی۔ اور ساتھ میں ایک بات یہ ہوئی کہ وہاں اگر یہ نعرہ بلند ہوتا تھا دہلی میں کہ تصوف برائے شعر گفتن خوب است، کہ تصوف کی شاعری بہترین شاعری ہے، تصوف کا موضوع بہترین موضوع ہے، لیکن لکھنؤ کی شاعری میں عورت موضوع بنی۔ وہاں عورت کے حسن کی بات ہوئی، عورت کے جسم کی بات ہوئی، عورت کے چلنے کی بات ہوئی، اس کے زیورات کی بات ہوئی، اس کے نشست و برخاست کو موضوع بنایا گیا۔ ریختہ جیسی ایک صنف نے یہاں فروغ پایا۔ تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو روحانیت کی اور داخلیت کی شاعری تھی، لکھنؤ دبستان کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ اس سے بالکل ہٹ کر خارجیت کی بات کرتا ہے۔ تصوف کی بات کم ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہے ضرور لیکن کم ہے۔ لیکن فراوانی کس کی ہے؟ دنیاوی معاملات کی ہے۔ اور دوسری بات یہاں میں یہ کرنا چاہوں کہ جو نمائندہ شعراء تھے لکھنؤ دبستان شاعری کے، وہ 4 بڑے نام ہیں۔ ان میں کون کون سے ہیں؟ ہمدانی مصفی ہیں، انشاءاللہ خان انشا ہیں، جرت ہیں، آتش ہیں اور ناسخ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دبستان لکھنؤ میں اور خصوصیت کے ساتھ غزل میں نمایاں کام کیا۔ ان کے کلام کی کیا کیا خصوصیات ہیں، کس طریقے سے مصفی، انشا اور جرت سے ہوتے ہوئے لکھنؤ کا دبستان آتش کے آتے آتے اپنے عروج کو پہنچا۔ اور آتش کا ایک شعر تھا جو دبستان لکھنؤ کے مزاج کو واضح کرتا ہے، جس پہ ہم بات اگلے سیشن میں کریں گے۔ آتش نے کہا تھا کہ بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرسا ساز کا، کہ بندش الفاظ معنی رکھتی ہے، آپ کے جذبات میٹر نہیں کرتے، آپ کے لفظ میٹر کرتے ہیں، اور وہ بھی کس طریقے سے لفظوں کو جڑنا، جس طرح ایک کاریگر سونار سونے کے زیورات میں جواہرات کو جڑتا ہے، ان کے رنگ کا خیال رکھتا ہے، ان کے سائز کا خیال رکھتا ہے، اسی طرح شاعری جو ہے لکھنؤ کی، وہ لفظوں کی بناوٹ، ان کی صوتیات، ان کے آہنگ پر زور دیتی ہے، نہ کہ معنی پہ زیادہ۔ تو ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے اپنے سیشن میں کہ نمائندہ شعراء کی کیا کیا خصوصیات ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ دبستان نے لکھنؤ کی کیا کیا نمایاں خصوصیات ہیں اس کے اسلوب کی جو اسے منفرد کرتی ہیں اور پورے ایک الگ سے دبستان کا درجہ دلاتی ہیں، اور اس کو اس دبستان کا درجہ دلانے میں کن کن لوگوں کا کیا کیا کردار رہا۔ تو آج کا ہمارا سیشن، آج کا یہ جو لیسن ہے اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، لیکن آپ سے میں یہ گزارش ضرور کروں گا کہ آج کے اس سیشن کو ٹھیک ڈھنگ سے آپ بار بار سن لیجئے، ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یا جہاں کہیں لکھا ہوا میں نے کچھ سکرین پہ دکھایا ہے تو اس کے سکرین شاٹ لے کے نوٹس بنا سکتے ہیں، تاکہ کل جب ہم دبستان لکھنؤ کے شعراء اور دبستان لکھنؤ کی شاعرانہ خصوصیات پہ گفتگو کریں تو ہمیں دوبارہ سے اس بات
کا جو آج ہم نے کی اعادہ نہ کرنا پڑے، یہ ہمارے حافظے میں کہیں محفوظ رہے۔ تو کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک آپ پیارے بچے اپنا خیال رکھیے گا۔